हमारे कुछ रिश्तेदार सऊदी अरब में काम करते थे। उन लोगों का वहाँ अपना कारोबार था। मुझे जब भी मौका मिलता था मैं उनसे यही कहता कि खुदा के लिए अम्मा बीमार हैं, बेवा हैं। आप लोग मुझे अपने साथ सऊदी अरब में काम करने के लिए बुला लें ताकि मैं वहाँ का सहारा बन सकूँ। ये लोग मेरे ताया के बेटे थे। उन दिनों मेरी उम्र मुश्किल से 17-18 साल होगी। ताया का बड़ा बेटा तहसीन हमेशा मेरी बात सुनता और कहता, तुम अभी बहुत छोटे हो, अभी तुम वहीं पर पढ़ाई करो, इसके बाद तुम्हारा कुछ देखेंगे। मगर फिर अम्मा के भरपूर इसरार पर तहसीन भाई ने मुझे अपने साथ सऊदी अरब बुला लिया। कहने लगे, यहाँ तुम्हें हर किस्म का काम करना पड़ेगा। मैंने तुम्हारी माँ को इसलिए नहीं बताया कि कहीं उनको परेशानी ना हो, वरना तो अभी तक तुम्हारा शनाख्ती कार्ड नहीं बना। तुम्हें यहाँ पर बुलाना ही एक मुश्किल काम था, इसलिए अब जो काम कहा जाएगा वही करोगे। इसके बदले मैं तनख्वाह तुम्हारी अम्मा को हर महीने भेज दूंगा। मैंने कहा, जी बेहतर। फिर कुछ सोच कर बोले, मैं तुम्हें एक आदमी के घर भेजूंगा, उसकी 4 बीवियां हैं, बल्कि 5 हैं। वो कुछ मज़ीद सोच कर बोले थे, उन 5 बीवियों के काम के लिए एक छोटे लड़के की ज़रूरत है जो बालिग ना हो। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी उम्र और तुम्हारा कद काट ऐसा है कि तुम्हें वो आराम से रख लेगा, अच्छे पैसे भी देगा। औरत को ये लोग घर में काम करने के लिए नहीं रखते, वरना ये किसी लड़की को रख लेता। छोटे लड़के यहाँ काम करते नहीं हैं, और पाकिस्तान से भी तुम्हारी उम्र का कोई नहीं आता। तुम बहुत कम लोगों में से हो जो इतनी कम उम्री में परदेश आ गए हों। मैं अपने कज़न की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। मैंने कहा, बस जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। फिर तहसीन भाई ने मुझे कहा, उस आदमी की 5 बीवियां हैं, लेकिन वहाँ पर तुम्हें कुछ एहतियातें करना होगी। मसलन ये कि तुम वहाँ ये नहीं कहोगे कि तुम पाकिस्तान से हो, ना ही तुम उर्दू बोलोगे। मैं हैरान हो गया और परेशान भी। उर्दू नहीं बोलूँगा तो क्या बोलूँगा, मुझे तो नहीं आती अरबी। कहने लगा, उन लोगों को कौन सा पता चलता है, अंग्रेज़ी से बिल्कुल ही फारिग हैं ये लोग। उल्टी सीधी अंग्रेज़ी बोल देना, ये ज़हर करना कि तुम किसी अंग्रेज़ मुल्क के पसमानदा गांव से हो। खबरदार जो तुमने पाकिस्तान का नाम भी लिया तो, अगर पाकिस्तान का नाम ले भी लिया तो ये ज़हर ना करना कि तुम्हें उर्दू आती है। मैं ये बातें सुनकर और हैरान था। मैंने कहा, ठीक है, आखिर उसमें क्या हिकमत थी, ये तो मुझे बाद में पता चली। फ़िलहाल मुझे तहसीन भाई ने मुख्तसर सामान के साथ शेख जलील के घर भेज दिया था। शेख जलील का घर बहुत ही बड़ा था। मैं उस घर को बाहर से देख कर ही हैरान रह गया था। उस घर के तकरीबन 14-15 कमरे होंगे। 2 मंजिला घर था। ऊपर वाली मंजिल बहुत खूबसूरत थी, जबकि नीचे वाली मंजिल पर अंधेरा सा छाया हुआ था। तहसीन भाई कहने लगे, मैंने भी इस आदमी के घर में काम किया है, पर उसने मुझे किसी वजह से निकाल दिया था। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैनेजर का काम करता था। उस घर के मसले बहुत होते हैं, इसलिए अगर तुम दिल लगी से काम करोगे, उन मसलों को निपटाते रहोगे, तो तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ये आदमी तुम्हें तुम्हारी सोच से भी बढ़कर देगा। उसकी ज़िंदगी में सब कुछ है, लेकिन सुकून नहीं है। उनकी बातें सुनकर मैं पुरुमीद हो गया था, पर यह नहीं जानता था कि उस घर में आकर मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है और मेरी सोच भी बदल जाएगी। खैर, तहसीन भाई ने मुझे उस आदमी से भी मिलवाया था। शेख जलील नहायत खुश अखलाक किस्म का आदमी था, पर उसके चेहरे पर एक अजीब दर्द था। उसे देखकर लगता था जैसे वो ज़माने भर का सताया हुआ हो। उसकी आंखों में वीरानी सी थी। मैं हैरान था कि जलील भाई के बारे में तो मुझे मेरे तहसीन भाई ने ये बताया था कि उनकी 5 बीवियां हैं। 5 बीवियों के होते हुए कोई आदमी कैसे नाखुश हो सकता है, ये बात मेरी समझ से बाहर थी। बहरहाल मैंने तहसीन भाई को खुदा हाफिज कहा। वो मुझे जहाँ छोड़कर अपने बंदे के साथ वापस चले गए थे। उनके जाने के बाद अरबी आदमी ने मुझे दिल पर हाथ रखकर सलाम किया और एक लड़के की तरफ इशारा किया जो कि उसी कमरे में खड़ा था। उस लड़के से कहा कि इसे बाहर ले जाओ। वो लड़का मुझे जाना पहचाना सा लगा, बार बार पीछे मुड़कर देखता, फिर मुझे बड़े राजदारी वाले अंदाज में ऊपर लेकर गया। सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आते ही सरगोशी वाले अंदाज में बोला, मुझे पता है कि तुम पाकिस्तानी हो, मैं बांग्लादेशी हूँ, लेकिन खुदा के लिए यहाँ पर इस बात का प्रचार मत करना कि तुम्हें हिंदी या उर्दू समझ आती है। इसकी भी एक ख़ास वजह है जो तुम्हें बाद में मालूम होगी। मैं हैरान था कि हर कोई मुझे यही बात क्यों कह रहा है। क्या शेख को किसी के पाकिस्तानी होने से मसला था? अगर था तो तहसीन भाई के साथ वो इस तरह पेश आया था जैसे कि वो उनके दोस्त हों।
خیر مجھے اس لڑکے جس کا نام پٹیل تھا مجھے سارا کام سمجھا دیا۔ اس نے کہا کہ اس آدمی کی 5 بیویاں ہیں، ان کو کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی کام پڑ جاتا ہے، اس لیے ان کو باہر جانے کی ضرورت ہوتی ہے یا پھر گھر بیٹھ کر ہی کوئی چیز باہر سے منگوانی ہوتی ہے۔ تم کو فوراً ہی ان کا سب کچھ لا کر دینا ہے جو وہ مانگیں گی، اور ہاں، کسی سے کوئی بات پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تمہارے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ شیخ کی 5 بیویاں کیسے ہیں، کیونکہ یہ تو مسلمان ہے، مسلمان بس 4 بیویاں ہی رکھ سکتا ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ بات یہ ہے کہ جو نیچے والے پورشن میں سب سے کم عمر والی لڑکی رہتی ہے اس کو شیخ نے طلاق دے دی ہے۔ وہ ان کی بیوی تو ہے لیکن طلاق یافتہ۔ شیخ اس کے پاس نہیں جاتا، صرف اپنی 4 بیویوں کے ساتھ رہتا ہے، اور بہتر یہی ہوگا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو۔ آج کے بعد یہ بات کسی سے مت پوچھنا۔ میں اس کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے وہاں سے نکل آیا تھا۔ اب سوال تو یہ تھا کہ میں سارا دن بس ان کی بیویوں کے حکم کا انتظار کرتا رہوں، بدلے میں مجھے تنخواہ کتنا ملنا تھی، یہ ساری باتیں ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔ تبھی مجھے اندر سے کسی عورت کی چیخنے کی آواز آئی۔ میں باہر بیٹھا تھا، اندر عورت کی چیخنے کی آواز سن کر کمرے کی طرف دوڑ پڑا۔ میں نے دیکھا اندر ایک عورت بری طرح چیزیں توڑ پھوڑ رہی تھی۔ وہ جوان لگتی تھی، اس کی عمر مشکل سے 27 یا 28 سال ہوگی، جبکہ وہی شیخ جو تھوڑی دیر پہلے مجھے کمرے میں ہدایت دے کر گیا تھا وہ اسے چپ کرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ لڑکی بری طرح رو رہی تھی، جبکہ وہ عربی آدمی بڑی فکر مندی میں اسے چپ کرواتا تو کبھی نیچے بٹھاتا، کہتا کہ میری بات تو سنو۔ اس کے انداز سے ایسا لگ رہا تھا لیکن وہ لڑکی کوئی بات سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ میں ڈر گیا کہ کہیں عربی کی باتیں چھپ کر سننے سے مجھے نوکری سے ہی نہ نکال دے۔ فوراً ہی وہاں سے واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ 2 منٹ گزرے ہوں گے کہ کھٹاک سے دروازہ کھلا۔ وہ عورت اپنی چیزیں سمیٹتی ہوئی وہاں سے باہر جانے لگی۔ عربی اس کے پیچھے پیچھے دوڑا۔ میں نے اپنی نظریں جھکا لی، پر اس لڑکی نے اس آدمی کی کوئی بات نہیں سنی اور وہاں سے بھاگتی ہوئی چلی گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لگتا تھا وہ بہت بڑے کرب میں مبتلا ہے۔ وہ عربی جو کہ اسے پہلے روکنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے جانے کے بعد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور کہنے لگا یا اللہ معافی۔ مجھے اس کی باتوں سے اتنا سمجھ آ گیا تھا کہ وہ بہت شرمندہ ہے اپنی کسی حرکت سے اور اسے دہرانا بھی نہیں چاہتا، مگر لاشعوری طور پر وہ ایسا ہی کرتا ہوگا، تبھی تو اپنی بیوی سے معافی مانگ رہا تھا۔ بہرحال میں چپ رہا۔ میں اپنے نئے حکم کو منتظر تھا کہ وہ میرے پاس آیا اور مجھ سے کچھ عجیب و غریب سے انداز میں باتیں کرنے لگا۔ میں اس کی بات سمجھ نہیں پایا۔ تبھی اس نے ایک لڑکے کو آواز دی۔ یہ وہی لڑکا تھا جس نے مجھے اس عربی کے بارے میں مختصر معلومات دی تھیں۔ وہ پاس آ گیا۔ اس نے عربی سے کوئی بات کہی، عربی نے اسے کچھ سمجھایا، پھر اس لڑکے نے مجھے جو کچھ بتایا وہ تو میری زندگی بدلنے والا تھا۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا کہ وہ عربی مجھ سے یہ کہہ رہا تھا کہ تم میری ایک بیوی سے شادی کر لو۔ مجھے لگا جیسے کہ مجھے آزما رہا ہو تاکہ میں اس کی وفادار ہوں یا نہیں یہ ثابت ہو سکے۔ میں نے اس لڑکے سے کہا کہ میں شیخ کی بیویوں کی بہت عزت کرتا ہوں، ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دیں۔ میری بات سن کر شیخ سمجھ گیا کہ میں اس کی اس پیشکش سے خوفزدہ ہو گیا ہوں۔ کہنے لگا کہ تم ڈرو نہیں، میں تمہیں یہ سب کچھ زبانے کے لیے نہیں کہہ رہا، بلکہ اپنی بیوی سے تمہاری شادی کروانا چاہتا ہوں، مطلب نکاح کروانا چاہتا ہوں۔ وہ عربی بہت پریشان لگ رہا تھا، اس کی باتوں سے بھی محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کسی گہری سوچ میں گم ہے۔ خیر میں نے جا کر یہ بات اپنے تحسین بھائی کو بتا دی۔ تحسین بھائی بھی اسی گھر میں آ گئے تھے۔ عربی نے ان کو بھی بہت باتیں سمجھائی تھیں۔ تحسین بھائی مطمئن ہو گئے، کہنے لگے تمہارے لیے یہ زندگی کا سب سے اچھا موقع ہوگا، تم شیخ کی اس چھوٹی بیوی سے شادی کر لو جس نے شیخ سے طلاق لے لی ہے یا پھر اس کو طلاق دے دی گئی ہے۔ اس کے بعد وہ تم کو بتائیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ میں تو اس گھر میں کٹ پتلی سا تھا۔ میں نے کہا جیسا میرے مالک کا حکم ہوگا میں ویسا ہی کروں گا۔ یوں میرے نکاح کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ تاریخ کیا تھی، پرسوں میرا نکاح ہونا قرار پایا تھا، جبکہ وہ لڑکی پاکستانی تھی، اس کا نام صبا تھا۔ یہ معلومات مجھ تک آ چکی تھیں۔ میں یہ نہیں سمجھ پایا تھا کہ آخر صبا کے ساتھ شادی کرنے کا مجھے حکم کیوں دیا جا رہا ہے، جبکہ وہ شیخ کی بیوی ہے جس کو وہ طلاق دے چکا ہے۔ مجھ سے دوبارہ شادی کروا کے شاید وہ اپنی بیوی کے لیے ازالہ کرنا چاہتا ہوگا۔ بہرحال پرسوں کا دن تو آنا ہی تھا۔ میرا نکاح صبا کے ساتھ پڑھا دیا گیا۔ صبا نے روتے روتے نکاح کے لیے ہاں کہی تھی اور نکاح ہوتے ہی مجھے اور صبا کو ایک الگ کمرے میں بھیج دیا گیا۔ یہ کمرہ اچھی طرح سجایا گیا تھا۔ اس میں ریشم کے بستر تھے اور نرم گرم ایسے بستر جو میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔
مخملی پردے، ان پردوں کو دیکھ کر اس گھر کی عمارت کا اندازہ ہوتا تھا۔ میں چپ چاپ بیٹھا وہ پردے اور کمرے دیکھ رہا تھا۔ صبا روتی ہوئی میرے پاس آئی اور بولی، اب تم بھی مجھے طلاق دے دو گے؟ یہ بات مجھے معلوم ہے، کیونکہ میرے نصیب میں بس طلاقیں ہی لکھی ہیں۔ میں اس کو اردو بولتا دیکھ کر حیران نہیں تھا، کیونکہ پہلے ہی جان چکا تھا کہ وہ ایک پاکستانی ہے۔ وہ مجھ سے مختلف باتیں کرنے لگی، مگر اس کے چہرے پر درد صاف لکھا تھا۔ تم کون ہو؟ یہاں کیسے آئی ہو؟ کیا تم جانتی ہو کہ تمہاری شادی میرے ساتھ کیوں کروائی گئی ہے؟ میری یہ بات سن کر صبا مزید رونے لگی۔ اچھا رو تو نہیں؟ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ویسے بھی اب تو تمہارا میرے ساتھ نکاح ہو گیا ہے۔ اگر تم دکھی ہو تو تم میرے ساتھ بہت خوش رہو گی۔ میں ایک خیال رکھنے والا اچھا اور معقول انسان ہوں۔ میری بات سن کر وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ہنس دی اور بولی، تمہارے ساتھ میرا نکاح عارضی ہے۔ تم تو بڑے ہی معصوم اور سیدھے سادے لڑکے ہو۔ تم یہ نہیں جانتے کہ تمہارا نکاح مجھ سے کروایا کیوں گیا ہے۔ تم یہ نہیں جانتے کہ میری کیا کہانی ہے۔ میری عمر دیکھو، مجھ پر گزرے درد دیکھو۔ تم خود ہی جان جاؤ گے کہ میں جو کہہ رہی ہوں بالکل صحیح کہتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ رونے لگی۔ تم مجھے اپنی پوری بات بتاؤ، پھر میں مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکالنے کی کوشش ضرور کروں گا۔ دیکھنا تمہیں میں مایوس نہیں رکھوں گا۔ تم اگر اتنی ہی دکھی ہو، اس کا کوئی نہ کوئی حل تو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوگا۔ یہ سن کر وہ بولی، یہ تو ہے۔ پھر وہ خوش ہو گئی۔ چلو میں تمہیں اپنی کہانی سناتی ہوں، پھر تم سمجھ جاؤ گے کہ شیخ کی ہر بیوی اس کے کمرے سے آنے کے بعد روتی کیوں ہے اور کیوں اس کے ساتھ کوئی بھی عورت بس نہیں پاتی۔ اس کے ساتھ اب تک 30 عورتوں کی شادی ہو چکی ہے۔ کیا تم یہ سوچ بھی سکتے ہو 30 شادیوں پر کتنا خرچہ آتا ہے اور وہ لڑکیاں ڈھونڈنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگی۔ ہاں، بہت زیادہ وقت لگا ہے اسے، اور اب عبرت آئی ہے۔ اب یہ سبق سیکھ گیا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے، اس لیے تو اس نے تمہاری شادی مجھ سے کروائی ہے۔ تم پہیلیاں مت بجھواؤ، مجھے پوری بات بتاؤ، میں نے بیزاری سے کہا۔ تب وہ بولی، میری عمر ان دنوں صرف اور صرف 13 سال تھی، جب میں اپنے اسکول کی سب سے ہونہار طالبہ ہوا کرتی تھی۔ میرے لیے زندگی بہت خوبصورت تھی، پر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ زندگی کا یہ حسین خواب بہت جلد ہی ختم ہونے والا ہے۔ ان دنوں ہمارے اسکول میں فنکشن ہو رہے تھے۔ مجھ جیسی ایک عام غریب مزدور کی بیٹی کو حصہ لینے کا موقع ملا، تو میں نے اپنی بھرپور کارکردگی دکھائی اور لوگوں کو متاثر کر دیا۔ میں بہت خوش شکل تھی۔ ہم لوگ ایک بڑی تقریب میں گئے تھے، جہاں میں نے ڈانس پیش کیا۔ اس ڈانس نے مجھے بہت مقبول بنا دیا تھا۔ کافی سارے لوگ مجھے جاننے اور پہچاننے لگے تھے۔ میں بے پناہ حسین تھی، جو بھی مجھے دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ پرنسپل نے بھی جب میرا یہ اسکرپٹ دیکھا تو انہوں نے مجھے اپنے اسکول کے سب سے ٹاپ بچوں میں رکھ لیا۔ اب جب بھی کوئی تصویر کھنچوانا ہوتی، میں ہی آگے جاتی تھی۔ میری تصویریں اسکول کے میگزینوں پر چھپا کرتی تھیں، میں اخباروں میں آنے لگی تھی، پر میں یہ نہیں جانتی تھی میری شہرت ایک دن میری قاتل بن جائے گی۔ میں اپنے گھر میں تھی جب ایک دن ابا کے پاس ایک آدمی آیا، اس کے پاس 2 عورتیں بھی تھیں۔ کہنے لگے کہ ہم آپ کی بیٹی کی انٹرویو کرنے آئے ہیں، ساتھ ہی ایک پیشکش بھی دے دی۔ میرے ابا مزدور اور لالچی آدمی تھے۔ لالچی نہیں کہو، یہ کہو کہ حالات کے ستائے ہوئے تھے۔ جب ابا نے ان لوگوں کی اتنی بڑی پیشکش سنی، ان کا منہ بھی کھلے کا کھلا رہ گیا۔ دراصل یہ لوگ ابا سے کہنے آئے تھے کہ ان کی بیٹی کو سعودی عرب لے کر جائیں گے، پڑھائیں گے لکھائیں گے اور ساتھ ہی نوکری بھی کروائیں گے۔ تنخواہ ہر مہینے باقاعدگی سے ابا کو بھیجیں گے۔ ابا نے شاید ایسی باتیں پہلی دفعہ سنی تھیں۔ بیٹھے بٹھائے انہیں کروڑوں روپے کا لالچ دیا گیا۔ ابا خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے۔ 7 عورتیں بھی تھیں، اس لیے ان لوگوں پر یقین کر لیا۔ پر ہم کیا جانتے تھے کہ یہ لوگ تو انسانوں کے روپ میں بھیڑیے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے باقی کارروائی کیسے مکمل کی، لیکن مختصر سے کاغذات بنانے کے ساتھ مجھے ہوائی جہاز میں بٹھا دیا گیا اور پھر میری قسمت نے اسی دن پلٹا کھایا۔ مجھے جب یہاں لایا گیا، میں پورا راستہ جہاز میں یہی سوچتی رہی کہ میں آگے جا کر بہت بڑے اسکول میں پڑھائی جاری رکھوں گی۔ پر جب مجھے لایا گیا تو ایئرپورٹ پر ایک لڑکی نے میرا استقبال کیا، میری خوب پوچھ تاچھ کی۔ وہ لڑکی مجھے ایک بہت خوبصورت بڑے سفید رنگ کے ہوٹل میں لے کر گئی۔ اس کے باہر عربی میں کچھ لکھا ہوا تھا، میں نہیں سمجھ پائی تھی کہ یہ کیا ہے۔ وہ لڑکی مجھے ایسے ہوٹل میں لے کر گئی جہاں پر ماحول بہت ہی عجیب و غریب تھا، خوبصورتی، رنگ روشنیاں اور ایسی لڑکیاں کہ جنہوں نے مختصر سے کپڑے پہن رکھے تھے۔
خدا جانے یہ کون سا سعودی عرب تھا۔ ہم نے تو یہی سن رکھا تھا کہ وہ اللہ پاک کی سرزمین ہے، وہاں پر ایسا کچھ نہیں جیسا ہمارے ملک میں ہوتا ہے۔ پر میں یہ دیکھ کر تو حیران تھی کہ جہاں عیاشی کا ایک بھرپور اڈا موجود تھا، میں سوچنے لگی کہ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے۔ یہ جگہ تو ہم جیسی لڑکیوں کے لیے نہیں ہے، نہ ہی یہاں کوئی اسکول کی لڑکی نظر آ رہی تھی۔ مختلف راہداریوں سے گزرتی ہوئی وہ لڑکی مجھے ایک بڑے سے ہال میں لے گئی، جہاں پر ایک بیوٹی پارلر جیسی جگہ تھی۔ اس بیوٹی پارلر میں میرے بال بنائے گئے، مجھے عمدہ اچھے کپڑے پہنائے گئے، میں کسی شہزادی کی طرح لگ رہی تھی۔ مجھے اپنے آپ پر رشک آ رہا تھا۔ مجھے سرخ رنگ کی پوشاک پہنائی گئی، میرے سر پر ایک ٹوپی رکھ کر مجھے ایسے تیار کیا گیا جیسے تم فلموں اور ڈراموں میں شہزادیوں کو دیکھتے ہو۔ میں بے پناہ خوبصورت لگ رہی تھی، دنیا کی سب سے حسین لڑکی اس وقت میں ہی معلوم ہو رہی تھی۔ پھر مجھے ایک اور کمرے میں لے جایا گیا۔ یہ دیکھ کر میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہاں پر صوفے پر ایک آدمی براجمان تھا جس نے اپنے بازو دونوں طرف پھیلا رکھے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں ہوس ابھر آئی، اور پھر کیا تھا، اس نے مجھے برباد کرنا اپنا حق سمجھا۔ وہ مجھے بہت دور سے بک کر کے لایا تھا، یہ سارا کھیل، سارا جال اسی نے بچھایا تھا۔ ایک دن اخبار میں اسے میری تصویر دیکھ کر میں پسند آ گئی تھی، بس وہیں سے اس نے مجھے برباد کرنے کی ٹھان لی۔ جب پتہ کروایا تو پتہ چلا کہ میرے ماں باپ بہت ہی غریب ہیں۔ ان کو لالچ دیا اور ہفتوں کا کام دنوں میں کیا اور مجھے یہاں پر لایا گیا۔ اب میں اس کے سامنے سجی سجائی ریشم کی گٹھڑی کی طرح پیش کی جا رہی تھی۔ بہت روئی تھی، چیخی چلائی تھی، میری کسی نے نہیں سنی تھی۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے برا دن تھا۔ اس سب کے بدلے میں میرے اماں ابا کو پیسے بھیجے جاتے رہے، وہ خوش تھے اور جب بھی موقع ملتا میری اچھی تصویریں بنا کر انہیں بھیج دیتے، جس سے لگتا کہ میں اسکول میں پڑھ رہی ہوں۔ پھر کچھ دن گزرے، اس عربی نے مجھ سے شادی کر لی، کہنے لگا کہ میں تمہیں اپنی بیوی بنا کر رکھوں گا، لیکن مجھے اس کی کیا سمجھ آتی، وہ تو عربی میں بات کرتا تھا اور میں اردو بولتی اور سمجھتی تھی۔ ایک دن وہ مجھ سے کچھ بات کر رہا تھا لیکن مجھے اس کی بات نہیں سمجھ آ رہی تھی، تو اس نے مجھے طلاق دے دی۔ طلاق دے کر مجھے اس کال کوٹری میں پھینک دیا، پھر مجھ پر ظلم کرنے لگا، اتنے ظلم کہ جو میں نے زندگی بھر نہیں سہے تھے۔ مجھے اپنی زندگی سے نفرت ہو گئی، لگنے لگا جیسے موت ہی مجھے اس سارے غم سے نجات دلا پائے گی۔ میں دن رات نماز پڑھتی، اللہ سے دعا کرتی تھی، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ میری یہ قید کب ختم ہوگی۔ پھر اللہ نے اس آدمی کو ایک ایسی سزا دی کہ وہ زندگی بھر کے لیے اجڑ گیا۔ اسے ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی، کوئی عورت اس کے پاس نہیں رہتی، اسے غصہ آتا ہے، اسے غصے کے دورے پڑتے ہیں اور یہ ایسی خرافات باتیں کرتا ہے کہ کوئی بھی عورت اس کے ساتھ نہیں رہتی، اسے چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ اب اسے اچھی طرح سمجھ آ گیا ہے، احساس ہو گیا ہے کہ اس کو میرا دل دکھانے پر اور مجھ پر تشدد کرنے پر اور مجھ جیسی نیک لڑکی کو ایک گھر سے اٹھا کر اپنے عیاشی خانے میں لانے پر اس کا کیا انجام ہوا ہے۔ میں نے صبر کیا، ہر روز اللہ سے دعا کی۔ اللہ نے اس کے دل میں خود ہی یہ احساس ڈال دیا کہ کوئی عورت اس کے ساتھ نہیں رہی جب سے میں اس کی زندگی میں آئی ہوں۔ اب یہ تمہاری شادی میرے ساتھ کروا کر اس بات کا ازالہ کرنا چاہتا ہے، پر مجھے لگتا ہے کچھ عرصے کے بعد یہ تمہیں کہے گا کہ تم میری بیوی کو طلاق دے دو تاکہ اب میں دوبارہ اس سے شادی کر سکوں۔ اس کو یہی ذہنیت سمجھ آتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا کہ یہ قوم کتنی عیاش ہے، کیا واقعی ہی اس بیچاری لڑکی کو ایسے ہی اٹھا کر لایا ہوگا۔ میری تو پریشانی کی انتہا نہ تھی۔ میں نے یہ ساری باتیں تحسین بھائی کو بتا دیں۔ تحسین بھائی بولے کہ میں اس سے پہلے سے ہی واقف تھا، اسی لیے یہ آدمی ڈرتا تھا کہ میں کسی اردو بولنے والے کو نہ لے کر آؤں، لیکن اب یہ اپنے اس جرم سے تنگ آ گیا ہے۔ لڑکی بہت نیک ہے، تم اسے نہیں جانتے، اس نے زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں کی ہوگی۔ یہ آدمی خود بھی اس کی بہت تعریف کرتا ہے، لیکن وہ اس کے لیے ایک ناسور بن کر رہ گئی ہے۔ جب تک وہ اس کے گھر میں رہے گی تب تک یہ آدمی برباد ہی رہے گا، اجڑ کر رہے گا۔ اس لیے یہ اس کی شادی کروا کر رخصت کرنا چاہتا ہے، واپس اپنے ماں باپ کے گھر بھیجنا چاہتا ہے۔ یہ تو اچھا ہوا اس کے ساتھ تمہاری شادی ہو گئی۔ میں جلیل سے کہوں گا وہ تمہیں طلاق دینے پر مجبور نہ کرے، جیسا صبا سوچ رہی ہے ویسا کچھ نہیں ہوگا۔ تحسین بھائی نے جلیل سے بات کی، جلیل مان گیا، اس نے صبا کو میرے ساتھ رخصت کر دیا اور ہمیں اچھی خاصی رقم بھی دی۔ اس نے صبا کی زندگی برباد کی تھی، اسے آباد کرنے کی بھی بھرپور کوشش کی، یہاں تک کہ صبا کے نام ایک خوبصورت گھر کر دیا۔ اس گھر میں میں اور صبا رہنے لگے۔ صبا کے چہرے پر مسکراہٹ نام کی تو کوئی چیز نہیں،
پر میری ماں بہت خوش ہے۔ ماں کو میں نے سبا کی کہانی نہیں بتائی، بس یہ بتایا ہے کہ وہ بہت نیک لڑکی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سبا جیسی نیک لڑکیاں آج کل کے زمانے میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی ہیں۔